बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 18 जून आज जुमेरात का दिन है और पहला वीलॉग है और आपको स्माइल मेरे चेहरे पर नज़र आ रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग वीलॉग होगा, मेरी ख्वाहिश है आप इसे पूरा देखें। तारीख का बहुत बड़ा दिन है, ईरान का सुपर पावर होने का सबूत आ गया। मुज़ाकराती डील पर ट्रंप और ईरानी सदर के बरह रास्त अमन मुआहदे पर अकेले दस्तखत। फारसी में 14 में से 13 शराइत मंजूर। अपना हरमज़ खुल गई। 47 साल के रुके हुए 300 अरब डॉलर और 100 जहाज़ों की डील, अरबों डॉलर्स ईरान के ख़जाने में। बैलिस्टिक प्रोग्राम की हमायत भी। और इस मुआहदे के बाद अब झुरलू फिरना शुरू। नाम नहाद इस्लामाबाद अकॉर्ड मुआहदा वर्साई में बदल गया। शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल के साथ हाथ हो गया। ट्वीट्स तक डिलीट करनी पड़ी। स्विट्ज़रलैंड में फेस सेविंग का दौरा। जिनेवा की तकरीबात का ख्वाब चकनाचूर, तकरीब से ही निकालना पड़ा। फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ की हुकूमत वाकई आखिरी सांसों पर पहुंच गई है। बहुत सारे अहम सबूत, नेतन्याहू की आखिरी कोशिशें और ट्रंप हुकूमत के खिलाफ खतरनाक जाल भी बिछाया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने भी आज ऐलान कर दिया, गज़ा इनखला को मुस्तरद किया। मोहम्मद बिन सलमान खुशी से पागल मुआहदे पर। और G7 के ममालिक ने इस मुआहदे में क्या हासिल किया। यूक्रेन रूस के मामले, अचानक फ्रांस ने पूरा गेम क्या खेला। वज़ीर दिफा वहाँ नेटो के हेडक्वार्टर में अमरीकी, वो भी पहुँच चुका है। अमरीकी फ़ौज और बहरी बेड़े वापस जा रहे हैं। क्या क्यूबा की तरफ हमला है। ईरान का चैप्टर अब क्लोज होने के बाद पाकिस्तान में अब चैप्टर कैसे फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ की हुकूमत क्लोज होने लें। इस्लामाबाद में खान की मुंतकली की खबरें भी हैं। अहम केसेस की समाअत में भी जो हुआ। इस्टेब्लिशमेंट की मंजूर नज़र बेंच है, लेकिन कंपनी पाँव पकड़ने पर तैयार है। सिस्टम को रिवर्स होने में क्या टाइम लगेगा। सरप्लस बजट के लिए क्या क्या ऑफ़र की जा रही हैं। 11 जून की मुलाकात की भी खान के साथ जो कुछ तफसीलात सामने आई हैं, वो भी सच है झूठ है, वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन 110 दिन के बाद आज जो हुआ खबर, जिसका आपको इंतज़ार था, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की तमाम शराइत मानते हुए डील के मुआहदे पर खुद ही सबसे पहले अकेले वक्त से पहले मुआहदे को पढ़कर व्हाइट हाउस की तरफ से मुफाहमती यादाश्त का मतन सुनाते हुए दस्तखत किए। 14 में से 13 मुतालबात ईरान के फ़ौरन मंजूर। 300 अरब डॉलर मुंजमद असासे, जौहरी प्रोग्राम, तरीक़ाकार, सब कुछ ट्रंप ने कहा आज मैं दस्तखत कर रहा हूँ और तमाम फ़ौज ईरान के कुर्ब जवार से हटा रहा हूँ। बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त खुलने वाली है और ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसी हालत में रहेगा। कोई नई पाबंदी नहीं लगेगी, कोई नई फ़ौज नहीं आएगी। जंग बंदी तमाम जगहों पर नाफिज होगी। यानी 47 साल के बाद ईरान ने वो सब कुछ पा लिया जिसके वो लड़ते रहे, शहादतें देते रहे। ईरान के सदर ने भी दस्तखत किए, वो वीडियो भी आई। अब इस दौरान बड़े ज़बरदस्त किस्म के इंटरेस्टिंग काम और बहुत से ट्विस्ट आते रहे बीच में। अब आप सोचें एक दिन पहले कैसे हो गया, वो मजबूरियाँ क्या थी, हालात क्या थे कि शहबाज शरीफ समेत नेतन्याहू मुंह देखते रहे, उन्हें पता ही नहीं चला। ट्रंप ने एक दिन पहले ही हंगामी बुनियादों पर मजबूरी में दस्तखत कहाँ कर दिए जहाँ कोई दूर दूर इम्कान ही नहीं। वर्साई में, फ्रांस में, G7 में जो फ्रांस का सरबराही इजलास है, उसके आखिरी दिन G7 के ममालिक के साथ मुश्तरका अलामिये पर ईरान मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। जंग बंदी के खात्मे की गारंटियाँ दी। इसराइल ने मुआहदे को बिलाशुबा मुस्तरद किया। जनूबी लेबनान में इनखला से इनकार किया, मुआहदे को नाकाम का कि हम इस मुआहदे के पाबंद नहीं हैं। लेकिन ट्रंप ने फिर उन्हें रगड़ भी दिया। अब दुनिया ईरान थी, स्विट्ज़रलैंड जाना था, जिनेवा में था, वहाँ से वो रिजॉर्ट पर मुआहदा होना था। ये वर्साई कहाँ से आ गया। इस्लामाबाद अकॉर्ड मुआहदा कैसे ख़त्म हो गया। तयशुदा वक्त से पहले ये यादाश्त कैसे दस्तखत होगी, और वो भी सदर मैक्रोन के साथ। और अब नाए हरमज़ भी खुली हुई। मतलब सूरत हाल हुई क्या। आखिरी मरहल में देखिए मुआहदा मुकम्मल नाकाम हो चुका है। 17 घंटे कतर ने ये बेड़ा उठाया, मुज़ाकरात करवाए। जब इसराइल फ़ज़ाई हमले कर रहा था, जनूबी बैरूत को भी निशाना बना रहा था, मुआहदे को बचाने के लिए 17 घंटे मेहनत करते हैं। ट्रंप को जो इतलात मिली हंगामी बुनियादों पर कि मुआहदा तबाह हो सकता है कल, फ़ोन कॉल पर इसने नेतन्याहू को समझाया, उसे पागल तक कहा, छोटा आदमी कहा कि अपने इलेक्शन की खातिर जंग को जानबूझकर तूल ना दो। लेकिन फिर अपनी जंगी शिकस्त को तस्लीम किया, एतराफ़ किया और G7 के ममालिक के सामने दस्तखत किए। यूरोप ने भी कुछ हासिल किया, इसमें गारंटियाँ नहीं, कुछ मुतालबात मनवाए। लेकिन ट्रंप ने जो एतराफ़ किए आज खुलकर, जो वजह बनी कि हमारे पास सिर्फ 4 हफ्तों का तेल के ज़खायर रहेंगे, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 4 हफ्ते। ट्रंप और उसके वज़ीर ख़ारजा की आप सिर्फ शक्लें देखें, शिकस्त खोरदा, आपको सारे हालात नज़र आ जाए। ये शख्स कुछ दिन पहले तक तहजीब मिटाने की धमकियाँ दे रहा था, गैर मशरूत हथियार डालने के मुतालबे कर, आज पूरी दुनिया के सामने शिकस्त तस्लीम कर रहा है। 300 अरब डॉलर, आपको पता है कितनी बड़ी रकम है। दुनिया का दूसरा अमीर तरीन आदमी हसन मुश्तबा बन चुके हैं। ईरान के कह रहा है ये पैसे हमने दबाए हुए हैं, अगर हम उनके पैसे वापस नहीं करेंगे तो फिर हमारे डॉलर में कौन इन्वेस्ट करेगा, और अगर हम दे रहे हैं तो किसी को क्या तकलीफ है। ये इतनी खुली बातें। वो एक सहाफ़ी ने से पूछा कि 2020 में एक बड़े ज़हीन आदमी ने कहा था कि ईरान कभी जंग नहीं हारा, कभी मुज़ाकरात नहीं। उसका नाम पता है क्या है। ट्रंप ने पूछा क्या नाम है, उसने कहा डोनाल्ड ट्रंप। तो ट्रंप ने कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा, जो मैं आज कर रहा हूँ वो उसका सबूत है। देखिए ईरान ये वाकई जंग जो है वो हारा नहीं और मुज़ाकरात भी नहीं हारा। 14 में से 13 मुतालबात तस्लीम करवाना, ये 500 साल की इस्लामी तारीख़ का रुख बदला है।
ایران کی اس جنگ کے بعد اب آپ دیکھیے گا آگے حالات کیا ہوں گے۔ امریکہ نے جس B-52 سے بمباری کی، آج 100 بوئنگ ایئر کرافٹ ایران کو دے رہا ہے۔ اب ایران کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے؟ 100 بوئنگ، آپ کو پتہ ہے کتنے کا ایک بوئنگ ہے؟ پھر امریکہ نے یہ جو دعویٰ کیا تھا کہ کبھی آپ سوچ سکتے تھے ایسے دعوے امریکی صدر ایسے بے بسی کا اعتراف کرے گا؟ آپ دیکھیں نا، دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، $1.5 کھرب دفاعی بجٹ ان کا ہے، دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے، یہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں بھی کسی حد تک۔ اور اچھا یہ ان کو بھی چھوڑیں، ذرا محمد بن سلمان کی خوشیاں دیکھو، ٹرمپ نے کہا وہ خوشی سے پاگل ہوا ہوا اس وقت، مطلب اندازہ کریں کتنا بڑا معاملہ تھا۔ اب اسرائیل کے لیے اس نے ایک نکتہ رکھا ہے اس میں ضرور، اور بڑا عجیب و غریب نکتہ ہے کہ جنگ بندی لبنان میں تو ہم نے کر دی معاہدے میں، لیکن اسرائیل کے لیے ایک راستہ رکھا ہے، وہ یہ نیا منصوبہ جو کہ اب اسرائیل کی فوج کی بجائے اب یہاں شام کو استعمال کریں گے۔ شام کے صدر احمد الشرع آپ کو پتہ ہے، اس نے ٹرمپ نے کہا کہ ہمارے لیے پہلے بھی کام کرتا رہا، بشار الاسد کی حکومت گرا کے وہاں کالعدم تنظیموں کو کنٹرول کیا اور مکمل طور پر ہمارے ہاتھ میں، جس طرح مصر کا فیلڈ مارشل تھا یا پاکستان کی حکومت تھی، تو اب یہ شام میں ہمارے لیے اسی طرح ہی لبنان کو کنٹرول کرے گا، حزب اللہ کے پیچھے جائے گا، اسرائیل کو وہاں بلڈنگیں تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی دوسرے معنوں پہ وہاں پر فرقہ واریت اور اس طرح کے معاملات ضرور ہوں گے، لیکن اس میں امریکہ صرف ایک نہیں ہے، یعنی اسرائیل کی فوج کی جگہ شام کی آئے گی فوج، اور پھر وہاں ظاہر ہے ترکی کا بہت بڑا اثر ہے، روس کا بہت اہم اثر و رسوخ ہے، تو گیم وہاں پہ بنی رہے گی آگے، وہ آپ کو میں بتاتا رہوں گا۔ یورپ نے اس معاملے میں دیکھیں کیا کیا کہ اٹلی نے سب سے پہلے تو 3 مہینے بعد جمعے کے دن تہران میں اپنا سفارت خانہ کھولنے کا اعلان کیا۔ یہ جو G7 کی میٹنگ تھی، بہت بڑی میٹنگ تھی۔ یورپ کو ٹرمپ سے کیا چاہیے کہ یوکرین کا معاملہ، اب روس اور چین کے معاملے پر یہ 50-50 آپ کو پتہ ہے، اس جنگ میں ایران کی انہوں نے مدد بھی کی اور دفاعی ابھی معاہدہ بھی تینوں ممالک کا ہوا جو سب سے بڑا معاہدہ تھا۔ اب اس میں معاملہ یہ کہ آج یوکرین نے 4تھی دفعہ روس کی تیل کی تنصیبات پر شدید حملہ کیا، دارالحکومت سے 10 میل دور ان کی سب سے بڑی تیل کی ریفائنریوں سے دوسری دفعہ کامیاب حملہ ہے، جہاں 11 لاکھ بیرل تیل سالانہ نکلتا ہے، وہاں یوکرین نے تباہی پھیری ہے۔ تو یوکرین کو بھی مدد چاہیے، اس معاملے کو بھی مذاکرات کی طرف لانا ہے، اور ظاہر ہے اسی طرف بھی جائے گے، اور یہ باتیں مذاکرات پر ہی ختم ہوتی ہیں۔ جہاں پاکستان کے حالات کی طرف آئیں ذرا، ٹرمپ سے زیادہ جو مجبور ہے اس وقت، کیونکہ یہ جو سہولت کاری، ثالثی مذاکرات، اسلام آباد اکارڈ، معاہدے کی میزبانی، یہ ایک غبارہ پھیلایا گیا تھا، وہ غبارہ پھٹ گیا ہے آج، ڈاکیا ہی رہا۔ شہباز شریف نے پھر اپنی جنگ ہنسائی پوری دنیا میں کروائی، ٹویٹ کی کہ جی تقریب ہوگی، اس کا میزبان شہباز شریف، اسحاق ڈار فیلڈ مارشل ہوں گے، 19 کی تاریخ بھی دے دی کہ مذاکراتی عمل بھی ہمارا تھا، وہ ڈاکیا کردار تھا۔ ٹرمپ نے شکریہ ادا کر کے مہربانی کر کے سائڈ پہ کر دیا۔ امریکی نائب صدر نے تو صاف کہا کہ ہمیں مذاکرات کاروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام آباد اکارڈ کا معاہدے کا نام بدل کے معاہدہ ورسائی رکھ دیا گیا۔ فرانس کی صدر کی موجودگی میں تاریخی محل میں دستخط ہوئے G7 کے ممالک کے سامنے، یعنی انہیں جھنڈی کرا دی گئی فل۔ میں آپ کو پہلے بتاتا رہا کہ ثالثی ان کے بس کا کام نہیں ہے، یہ دوڑ میں ضرور کرتے رہے، اس میں کوئی شک نہیں، جتنا عرصہ انہیں حکومت کے لیے حمایت چاہیے تھی وہ مل گئی، لیکن پھر حالات اسی طرح بدلتے ہیں، اور وہ کیسے بدلتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں ٹرمپ ان کی لائف لائن ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ خود امریکہ کو اپنا وینٹیلیٹر قرار دے چکا، اور وینٹیلیٹر دیتا ہے آکسیجن، تو جب آکسیجن بند ہو تو پھر تڑپنا پھڑکنا نظر آتا ہے آپ کو۔ جس طرح ٹرمپ اپنے خوابوں سے نکلا ہے نا ابھی اس بحران میں، جس میں اس نے امریکہ کو پھنسایا، خود کو پھنسایا، اور کہہ رہا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ وہ کہہ رہا ہے میرے پاس اگر وقت کو واپس لانے کی طاقت ہوتی تو میں اپنی غلطی سدھارتا، نیتن یاہو کے کہنے پس جنگ میں شامل نہ ہوتا، لیکن بہرحال اسے سمجھ آ گیا اب اس کا ہاتھ سیدھا کیسے ہونا ہے۔ یہ میں آپ کو باقاعدہ ثبوت دوں گا، یہ امریکہ کی 7 دفعہ کی تاریخ ہے، پاکستان کی لیڈرشپ کو ہمیشہ کام نکلنے کے بعد دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے پھینکتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں نا سیڑھی آپ استعمال کرتے ہیں اوپر چڑھنے کے لیے، پھر سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو، یہاں وہی ہے۔ ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے، بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو ایک تاریخ کا چھوٹا سا واقعہ بتا دوں۔ ایوب خان امریکہ کی آنکھ کا تارا تھا، ان سے بھی زیادہ، بہت زیادہ۔ جب وہ 1965 کی جنگ تاشکند معاہدہ ہوا، اس کی ناکامی سے سمجھی گئی، مغربی پاکستان میں اس وقت شدید معاشی مشکلات تھیں، آج کے دور سے کم، عوام بھی ناراض تھی، ناراضگی عروج پہ تھی، حالات بالکل یہی تھے جو آج ہیں، وکلا، طلباء، اپوزیشن سڑکوں پر تھے، ایوب ہٹاؤ مہم تھی۔ صدر ایوب فیلڈ مارشل پشاور کے گورنمنٹ پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ میں گیا جلسہ کرنے، خطاب کرنے، تو وہاں 22 سالہ ایک نوجوان نے اس پر فائرنگ کر دی۔ وہ حملہ ناکام ہو گیا، ایک صوبیدار ریٹائر تھا وہاں، اسے انعام بھی ملا، لیکن 6 مہینے بعد ایوب خان کو استعفیٰ دینا پڑا، وجہ کہ امریکہ پیچھے سے ہٹ گیا، استعمال کر کے پھینک دیا، ضرورت نہیں رہی۔ اب یہاں پر یہی معاملہ ہے، جیسے پنکھے کا بٹن بند کریں نا آپ کبھی، تو آپ کو پنکھا پھر بھی تھوڑی دیر چلتا نظر آتا ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے بند۔ اسی طرح یہ میں آپ کو بتا کے تھک گیا ہوں کہ یہ ہونا وہی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے سے ٹیشو سے دم صاف کرنے میں ٹیشو کا حال کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ ان کی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی جو نریندر مودی کو جگتے لگائیں جہاز گرانے کی، ہر جگہ چھیڑنے کی، اور اس دوران فیلڈ مارشل اور شہباز شریف تعریفوں کے وہ پل باندھے، لیکن دیکھیں کیسا نیچے گرایا۔
سب سے بڑے دشمن نریندرا مودی کو سامنے بٹھایا اور اس نے کیا کیا جو کام شہباز شریف نے ٹرمپ کے ساتھ کیا، نخرے اٹھاتے اٹھاتے منہ پہ رکھ لیے تھے۔ اب نریندرا مودی کے ساتھ ٹرمپ نے وہی کام کیا، خوشامد اتنی خوشامد کہ نریندرا مودی کو اس نے کہا دنیا کا یہ حسین ترین شخص ہے، یہ دنیا کا حسین و جمیل شخص ہے، اتنا قاتل قسم کا، ایک سخت اعصاب رکھنے والا مذاکرات میں۔ اور نریندرا مودی کو عظیم لیڈر بھی کہا، اور کہا جب ہندوستان پر اگر حملہ ہوا تو کوئی سوچے بھی نہ، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ یہ یاد رکھیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ پانی تو انہوں نے بند کیا ہوا ہے نا، تو ان کا جواب تھا ہم ڈیم پر میزائل ماریں گے۔ تو نریندرا مودی کی جگہ ٹرمپ نے یہ جواب دے دیا ہے۔ پھر تاریخ کا سب سے بڑا تجارتی معاہدہ بھی ہندوستان سے کرنے کا، انہیں کیا ملا مذاکرات؟ وہ جو عظما بخاری صاحب اکثر فرماتے ہیں نا بابا جی کا ٹھلو، وہ ٹھلو کا ٹھلو وہی ملا ان کو، کیونکہ نہ معیشت میں کچھ ملا، نہ امن و امان میں ملا، نہ امداد میں ملا، نہ بھیک میں ملا، خشک تعریف ملی۔ اب ان کو ہو سکتا ہے سوئٹزرلینڈ بلا کے اسٹاک ریزورٹ میں ملاقات میں تھوڑی سی فیس سیونگ بھی دے دیں، ایگزٹ بھی دے دیں، کوئی ڈاکیہ کام تو انہوں نے بڑا کیا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، جس میں شہباز شریف، طارڑ یا اسحاق ڈار کو وہاں سوئٹزرلینڈ کا دورہ کریں، وہاں نواز شریف جب پہلے سے موجود ہے جنیوا میں۔ سوئٹزرلینڈ یاد رکھے سوئس بینکوں کے حوالے سے پوری دنیا میں بدنام ہے، اور نواز شریف وہاں کھل کے سب کے سامنے جنیوا جا رہے ہیں اپنے پیسوں کا حساب کتاب، لیکن یہ ان کی سیاسی بقا کی آخری لڑائی ہے، کیونکہ معاملات کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں۔ دیکھیں اس میں آپ چند دن پہلے عمران خان کو ڈیالہ جیل سے نکالا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ملاقات کی خبریں آئیں، شفائی اسپتال لے کے جانے کی، وہاں اہم ملاقات کا ذکر ہوا، مین سٹریم میڈیا نے بھی خبر اٹھائی، پاکستان کے صحافیوں نے بھی دعوے کیے، بڑے بڑے فیصلہ ساز ہیں، وہاں اوورسیز سے کچھ لوگ بھی آئے ہیں، بیرسٹر گور بھی ہیں، ڈی جی ایس پی آر نے اس کی تردید کی، لیکن ان کی تردید کوئی ماننے پر تیار نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایسی ضرورت کیا پڑی کہ عمران خان کے قدموں میں وہ گریں گے؟ سوال تو سب سے بڑا یہی بنتا ہے، انہوں نے تو پورا نظام بنایا ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیں ٹرمپ آپ کے سامنے شکست خوردہ شخص $300 ارب دے رہا ہے، 100 بوئنگ جہاز دے رہا ہے، منت ترلا بھی کر رہا ہے، اور $1.5 کھرب کی ڈالر کی دفاعی اور سب سے بڑی فوج بھی رکھتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے اس کے پاس، لیکن وجہ کیا ہے؟ 4 ہفتوں کا تیل رہ گئے۔ امریکہ کے پاس، جس ملک کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ تیل کے ذخائر ہیں، وینزویلا کے قبضے کے بعد سب سے زیادہ تیل کے ذخائر، 4 ہفتوں کے تیل کی بات کر رہے ہیں، اور جن کی یہ حالت ہو، گنجی نہائے کیا نچوڑے کیا، نہانے کو نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، یہ کیا کل اڈیالہ جیل کا دروازہ کھولیں گے؟ کیا ریڈ کارپٹ پروٹوکول دیں گے یا عوام میں لے آئیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ جو 4 سال کی تباہی بربادی ہے مچائی، اس کو ریورس کرنے میں وقت لگے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ شروع سیاسی معاملات سے ہی ہوگا، ظاہر ہے۔ وہ جو تبدیلی کی ہم باتیں سنتے ہیں نا، جیسے وفاقی کابینہ یا نون لیگ یا پیپلز پارٹی پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، یہ جو کرپشن کی خبریں ہیں، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ ایک اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ حالات اس قدر ابتری پر جا چکے ہیں کہ آج دیکھیں کہ دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں ریکارڈ کم ہو گئی ہیں، $100 سے $70 بیرل پر پہنچ گئی، لیکن یہ قیمتیں کم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ معیشت اس قدر تباہ ہوئی ہے، یہ جو آپ کو نظر آتا ہے، مجھے نظر آتا ہے، یہ 10 گنا برے حالات ہیں۔ انہیں پتہ ہے بجلی، گیس، اشیاء خورد و نوش، 25 کروڑ کے ملک میں 3 صوبوں میں امن و امان ہی نہ ہو، سیاسی عدم استحکام اس لیول پر ہو، جو جماعتیں ان کے ساتھ ہیں، نون لیگ پیپلز پارٹی، ان کا سیاسی جنازہ نکل چکا ہے، تدفین کا صرف مرحلہ ہے، عوامی اعتماد نفرت کے اس لیول پر ہے کہ ان کے پاس اپنی رپورٹس موجود ہیں کہ بدترین سے بدترین سیاسی جماعت بھی آپ کو پتہ ہے سیاست میں اپنی واپسی چاہتی ہے۔ کیا یہ جماعتیں اس قابل ہیں اتنا سیاسی ماحول تباہ کرنے کے بعد واپس آئیں؟ اور ڈکٹیٹر ساتھ کھڑی ہوئی جماعتوں کا انجام پورے پاکستان میں سب کے سامنے، پوری ایک لسٹ ہے۔ یہ تو اب خود چیخ کر تحریک انصاف کے 8 فروری کے الیکشن جیتنے کی گوئیاں دے رہے ہیں، خود دے رہے ہیں، پاکستان سے لے کے گل بلتستان کے الیکشن تک تمام معاملات مان رہے ہیں، مجبوریاں کرواتی ہیں انسان سے۔ خیبر پختونخوا میں ایک بجٹ روکنے کا اعلان کیا کہ خان سے ملاقات، ابھی ندیم ملک کے پروگرام میں ان کا سب سے بڑا ترجمان کہہ رہا ہے کہ ہم پیر بھی پکڑنے کو تیار ہیں، اب بجٹ پاس کر دیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے دیوالیہ ہو جائیں گے، IMF قرضہ نہیں دے گا۔ پھر آپ کہہ لیں سہولت کاری، نالائکی، مفاہمت، جو مرضی نام رکھ لیں، یا ایران امریکہ کے ان معاملات کی عکاسی دیکھ لیں، یہ سب کچھ آ جائے گا آپ کے سامنے کچھ عرصے میں۔ اب ایسا نہیں کہ طاقت چھوڑنے پر تیار ہے، یہ نہ سمجھیں کہ یہ جانے کو تیار ہے، یا عمران خان کے پاس جا کے فوراً کہیں گے آپ وزیر اعظم کا حالت دیں، لیکن چونکہ یہ تاریخ کا ہر ظلم کر کے دیکھ چکے ہیں، کوئی کام، کوئی فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں، جو آخری حمایت ٹرمپ سمیت نظر آتی ہے وہ بھی ہاتھوں سے جا رہی ہے، اور دوسری طرف خان تو 5 سال بھی جیل لینے کو تیار ہے۔ کہ یہ 5 سال ان حالات میں گزار سکتے ہیں؟ آپ عمران خان کے نظریے کو دیکھیں نا، یہ دوسری محرم ہے آج، جس طرح یزید مردہ کی ہم بات کرتے ہیں، زندہ کی بات کریں، زندہ یزید نے کشمیریوں پر رزق بند کیا ہوا، ٹرک رکے ہوئے ہیں، پانی بند ہے، یہ 2026 کا یزید، تو سرنڈر تو پھر اسی یزید نے کر رہے ہیں۔ عمران خان تو دیکھیں ایک عظیم لیڈر ہے، ابھی میں اس کی تو چلے بات نہیں کرتا ہے، میں نے عبداللطیف چترالی، آپ کو پتہ ہے 26ویں ترمیم پہ ایک ووٹ کے عوض 1 ارب کی آفر سے دی تھی، اسے نائل کیا، پنجرے میں ڈالا ہوا، غیر انسانی سلوک ہے، سزا دی ہوئی ہے، وہ نہیں ٹوٹ رہا ان سے،
ڈاکٹر یاسمین راشد نہیں ٹوٹ رہی، بے تحاشا لوگ ہیں، کمپرومائز سے آپ تو نظر آتے ہیں آپ کو سارے لیڈر، لیکن یہ جو دلیر لوگ ہیں، یہ بارش میں دھرنے میں بیٹھے ہوئے آزاد کشمیر کے لوگ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہٹیں گے پیچھے، جو کرنا ہے کر لو۔ تو جب نظریے پر آپ کھڑے ہو جائے ایران کی طرح، تو پھر راستہ کیا ہے؟ مذاکرات اور مفاہمت۔ بلا شبہ عدالتیں ان کی ہیں، وہاں سے فیصلے بھی اپنی مرضی کے دلوا سکتے ہیں، خان سے ملاقاتیں کروائیں نہ کروائیں، پیغامات دلوائیں نہ دلوائیں، فیس سیونگ اور سیو ایگزٹ لیں۔ آج 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں سلمان صفدر کو انہوں نے آخری مہلت دی ہوئی تھی۔ اب عمران خان کی بہنوں نے بڑا اہم پیغام دیا ہے، وکلاء وہاں پہ موجود تھے، بہت سارے وکلاء تھے، انہوں نے کہا اگر یہ فیصلہ یہاں سے وفاقی آئینی عدالت میں گیا 26ویں ترمیم والی عدالتوں میں، تو پھر پورا پاکستان سڑکوں پر ہم خود لائیں گے۔ یہ علیمہ خان اب خود تحریک چلانے پر مجبور ہو جائیں گی اور انہیں کرنا پڑے گا۔ اب یہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کے معاملے پر جو ابھی دستخط کا معاملہ تھا، وہ آج جمع کروانے کی انہوں نے ہدایت دے دی ہے، جلد سماعت کی، اور توہین عدالت کی سماعت میں بھی انہوں نے 3 ہفتوں تک ملتوی کر کے وہ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل، ہوم سیکرٹری، ان سب کو بلا لی ہے۔ دیکھیں عدالتیں بالکل ان کے ساتھ ہیں، لیکن اور عدالتیں نواز شریف کی طرح عمران خان کو کھڑے کھڑے رہا نہیں کریں گی، لیکن کیا معاملات اس سسٹم میں عمران خان کی رہائی کے اس سسٹم کو گرے بغیر کنٹرول ہو سکتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا معاملہ ہے۔ ان پر فی الحال عالمی دباؤ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، دباؤ ان پر آزاد کشمیر کا ایک، اور دوسرا جو ہے ان کے اوپر جو کہ کہیں اچانک عوامی تحریک نہ کھڑی ہو جائے، کوئی خود ہی لیڈر لیس، اور تیسرا جو ہے وہ خیبر پختونخوا سرپلس بجٹ ہے۔ ان کے علاوہ کوئی اعتماد نہیں۔ یہ سرپلس بجٹ بھی خان سے ملاقات کے معاملے پر ہے۔ اگر تو یہاں تحریک انصاف سرپلس بجٹ پاس کر گئی تو یہ تو سنگین غداری ہوگی۔ مزمل اسلم، سہیل افریدی اور مینا افریدی وغیرہ دعوے کریں کہ بجٹ پاس نہیں کریں گے۔ حکومت نے صاف صاف کہہ دیا کہ دیکھیں خان سے ملاقات ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ صاف صاف انہوں نے کہہ دیا، لیکن یہ عمران خان کی کہتے ہیں تنہائی ختم کروا سکتے ہیں، شفا انٹرنیشنل منتقل کروا سکتے ہیں، یہ سارے معاملات منظور کروا سکتے ہیں۔ ان کے پاس بڑا گولڈن موقع ہے کہ اس موقع پر جہاں یہ انتہائی کمزور ہے، اگر یہاں تحریک انصاف کی قیادت نے تھوڑی سی جان ڈالی تو یقین کریں یہ اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف کی حکومت ختم کر دے گی۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا تو مارشل لا لگائیں گے، لازمی سی بات ہے، کیونکہ ایران کی جنگ ختم ہونے کے بعد اب ان کے ساتھ بس کا کام نہیں رہنا۔ یہ جمعے کو تیل کی سپلائی شروع ہوئی کہ پوری قیمتوں پر، تو آپ حال دیکھیے گا۔ اب تحریک انصاف نے اگر خان کے ساتھ غداری نہ کی تو یہ معاملہ بڑی تیزی سے حل ہو سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے بہت سارے آپشنز ان کے سامنے کھل چکے ہیں۔ یہ ایران والا معاملہ اتنا اہم تھا کہ آپ اس کو پاکستان کے تناظر میں اگر دیکھیں تو سارے معاملات یہیں سے بدلیں گے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت ہو یا یورپ کی حمایت ہو، یہ پیچھے ہٹنے کے بعد پاکستان کے حالات میں ان کے لیے رہنا بالکل ایوب خان والا حال ہے، بالکل وہی۔ اب یہاں تحریک انصاف نے اگر یہ تھوڑی سی مہم چلائی، تھوڑی سی کوشش کی، تو یہ سارا معاملہ آپ کو بڑی جلدی بدلتا نظر آئے گا۔ جو میری اسیسمنٹ ہے وہ 3 سے 6 مہینوں کے ہو سکے، اس سے پہلے ہو جائے اور بہت پہلے ہو جائے۔ تو اب دیکھتا یہ ہے کہ اب یہ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں ان معاملات کی تربیتی یا ضد پر رہتے ہوئے خدا نہ خواستہ ایک اور مشرقی پاکستان بنوا لیتے ہیں۔ فیصلہ تو ظاہر انہوں نے کرنا آخر میں۔ اب ان کو سمجھانے کے لیے بھی یہ ویلاگ کی جائے، یہ سارے حالات اس لیے رکھیں۔ بہت ساری اور بھی میرے پاس اس وقت بڑی لمبی تفصیل بہت ساری چیزوں کی موجود ہے، لیکن وقت کم ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اپنا خیال رکھیں، چینل کا خیال رکھیں، اور اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔